बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। मियाँ नवाज शरीफ के दौरा चीन के हवाले से अहम तरीन खबरें आ रही हैं। इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, और फिर उस दौरा चीन के हवाले से शहबाज शरीफ हुकूमत से, पाकिस्तान के मुक़्तदिर हलकों से और उन तमाम लोगों से जो पाकिस्तान में एक एफ़र्ट कर रहे हैं, कुछ सवालात हैं जो इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा दुमचियाँ, ये एक लफ्ज़ है जो मैंने पहली बार तब सीखा था जब मैं पंजाब गया था। कराची में ये कम इस्तेमाल होता है। कराची मिनी पाकिस्तान है, पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ आते हैं, तो यहाँ दीगर ज़बानों के लफ्ज़ आ जाते हैं, इस्तेमाल भी होते हैं। अब इस्तेमाल कॉमनली होने लगा है, लेकिन पहले ये लफ्ज़ जो है वो मैंने पंजाब में सुना था, दुमचियाँ। तो ये जो दुमचियाँ है, ये मरीम नवाज़ शरीफ साहबा ने जलाई हैं। कैसे जलाई हैं, इस बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। और काजी फाइज़ ईसा साहब की एक नाखुशगवार मुलाकात हुई है, उसका भी अहवाल अभी आपके सामने मुझे इस वीडियो में रखना है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त अपने लिए, अलग न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, घंटी का बटन दबाइए, कमेंट कीजिए। अब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बल्कि कमेंट करने से वो रीच जिसकी हमें तलाश होती है, आपको तलाश होती है, वो बढ़ती है। तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए, लाइक ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अब इस वीडियो के मौज़ूआत पर आ जाइए। तो उससे पहले हमारे सामने जो ख़बरें आ रही हैं वो ये हैं कि लाहौर में, ओकाड़ा में, फैसलाबाद में मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की, रहनुमाओं की गिरफ्तारियों का सिलसिला, छापों का सिलसिला जारी है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब मुजाहिरों और जलसों की तरफ जा रही है, तो हुकूमत पूरी ताकत के साथ इनको रोकना चाहती है। ये बुनियादी जमहूरी हक़ है। लेकिन मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा, जो कि पुलिस यूनिफॉर्म पहन चुकी हैं, पुलिस का मोराल बुलंद कर चुकी हैं, तो अब पुलिस उस बुलंद मोराल के साथ और तेज़ी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की गिरफ्तारियों के लिए हमें मुस्तैद नज़र आ रही है। इसके बाद मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का दौरा चीन। हमारे यहाँ कुछ वेबसाइट्स ने, अखबारात ने इब्तिदा में मियाँ नवाज़ शरीफ के दौरा चीन के हवाले से कहा कि मियाँ नवाज़ शरीफ अहम दौरा चीन पर जा रहे हैं। ना निजी ना सरकारी कुछ नहीं लगाया। फिर ये भी खबर आई कि इसहाक डार साहब उनके साथ जा रहे हैं। फिर ये बताया गया कि ये निजी दौरा चीन है। फिर पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर बैठे कुछ सहाफ़ियों ने, जो मियाँ नवाज़ शरीफ का अलम मुसलसल बुलंद रखते हैं, ये कहा कि मियाँ नवाज़ शरीफ का ये दौरा बहुत अहम है। मियाँ नवाज़ शरीफ अहम तरीन मुलाकातें करेंगे। अब चीन में अगर अहम तरीन मुलाकातें करेंगे तो ये चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकातें होंगी, चीन की क़यादत से मुलाकातें होंगी। तो ऐसा ही हो सकता था। बहरहाल हुकूमत पंजाब ने या मुस्लिम लीग नून ने इस हवाले से कोई ख़ास बात नहीं की। एक आध तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर कर दी कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब चीन पहुँच गए हैं, जुनैद सफदर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के साथ साथ नज़र आ रहे हैं, दैट्स इट। और फिर उसके बाद मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की एक तस्वीर और आई, जिसमें वो एक मकबरा जो मंसूब किया जाता है सहाबी रसूल हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब की वहाँ हाज़िरी की तस्वीर आई। ख़बर यह है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो है वो मुकम्मल निजी दौरे पर गए हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने वहाँ पर अब तक 3 स्टील मिल्स का दौरा किया है। जो खबरें आनी हैं उसके मुताबिक मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से किसी एक सरकारी शख्सियत ने, मतलब वहाँ की जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसके किसी अहदेदार ने भी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात नहीं की। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब चाहते खुद तो मियाँ साहब, जो पाकिस्तान के सिफारती हुक्काम हैं, उनकी तरफ से मियाँ साहब के लिए कुछ इंतज़ामात हो सकते थे कि मियाँ साहब की मुलाकात हो, मियाँ साहब का इस्तकबाल हो, मियाँ साहब को वो कहीं घुमाएं फिराएं, दिखाएं कुछ चीज़ें, और मियाँ साहब के लिए कोई एक आध छोटी मोटी मुलाकात भी रख दें। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। इसकी वजह मैं अभी आपके सामने रख देता हूँ। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का ये मुकम्मल तौर पर निजी दौरा है। मुस्लिम लीग नून के कुछ अपने लोगों ने बताया है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो कारोबारी मौक़े की तलाश में, एक तिजारती और कारोबारी नुमाइश में भी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वहाँ गए हैं। ग्वांगजू कहते हैं कुछ लोग ग्वांगचू कहते हैं, वहाँ गए हैं। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब कारोबारी मौक़े देखेंगे। जुनैद सफदर को भी कारोबार में सेटल होने में कुछ मदद फराहम की जाएगी, इतनी खबर है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि पाकिस्तान की हुकूमत से, मुस्लिम लीग नून से, मुक़्तदिर हलक़ों से
جو مل کر SIFC بنائی گئی، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل، ان تمام لوگوں سے اس خاکسار کے کچھ سوالات ہیں۔ سوال یہ ہے کہ میاں صاحب وہاں جب جا رہے ہیں اپنا کاروبار سیٹل کرنے، تو میاں صاحب اپنا سرمایہ ممکنہ طور پر لندن سے، دیگر ممالک سے نکال کر چین پہنچا رہے ہیں۔ تو میاں صاحب چین میں بڑے کاروباری مواقع ہیں، وہاں بڑے پیمانے پر پروڈکشن ہو رہی ہے، ان کاروباری مواقع کو میاں صاحب ایکسپلور کرنے اور ان سے فائدہ اٹھانے جا رہے ہیں۔ تو پھر ہم دنیا کو جب پاکستان بلا رہے ہیں تو کیسے بلائیں گے؟ اوورسیز پاکستانیوں کو ہم کہہ رہے ہیں کہ پاکستان آؤ، یہاں پر انویسٹ کرو، تو کیسے کروائیں گے؟ کیونکہ اس ملک کا 3 بار کا سابق وزیر اعظم، ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں لگاؤ پیسے۔ دنیا بھر سے جو کاروبار سمیٹ رہے ہو، جس میں بہت سا پیسہ جو ہے وہ پہلے ہی مشکوک ہے، رسیدیں مانگ رہے ہیں لوگ اب تک، وہ پیسہ پاکستان لے آؤ، پاکستان میں روزگار کے مواقع پیدا کرو، پاکستان میں لوگوں کو نوکریاں دینے کی کوشش کرو، پاکستان کی معیشت کا حصہ بنو، یہ پیسہ پاکستان میں لگے گا، فیکٹری ڈالو، یہاں پر اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل کے تحت کارپوریٹ فارمنگ کے مواقع ہیں، مائننگ کے مواقع ہیں، یہاں پر انرجی سیکٹر میں کام کرنے کے مواقع ہیں، تو پیسہ یہاں لے کر آؤ۔ اس ملک کے لوگوں نے تمہیں اتنا کچھ دیا ہے، تو اس ملک کے لوگوں کا یہ حق ہے کہ تم اپنے آپ پیسہ، اور اس میں سے بہت سا پیسہ میں پہلے عرض کر چکا کہ اس پر سوالیہ نشان ہے، وہ اس ملک کے لوگوں پر لگاؤ، اس ملک پر لگاؤ، کماؤ، خود بھی کماؤ، یہاں کے لوگوں کو بھی مواقع دو۔ لیکن نہیں، میاں صاحب پیسہ باہر لے کر جا رہے ہیں، ہم دنیا سے کہہ رہے ہیں پیسہ یہاں لے کر آؤ۔ تو میں بار بار کہتا ہوں نا، ایسے کیسے؟ لیکن یہ بہرحال ہونے جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ وہاں پیسے لگا رہے ہیں۔ اس کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ، انہوں نے پہنی تھی پولیس یونیفارم، اور پولیس یونیفارم پہننے کے بعد سوشل میڈیا پہ بہت ڈسکس ہوئی۔ کچھ صحافی جن کے بارے میں ظاہر ہے کہ میرے جونیئر ہیں، ان کے بارے میں آپ کو ایک چیز بتا سکتا ہوں۔ ان سے گزشتہ کچھ عرصے میں پنجاب حکومت نے رابطہ کیا ہے اپنے سوشل میڈیا کے مختلف ایشوز کو اٹھانے کے لیے، ان کے حق میں بولنے کے لیے، PMLN کے حق میں بولنے کے لیے۔ ممکنہ طور پر ایسے لوگوں کو کچھ اس کا مالی معاوضہ بھی ملتا ہے۔ تو ایسے لوگوں نے بڑا زوردار انداز میں کہا کہ کیوں مریم نواز شریف کو کیوں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ مریم نواز شریف ایک عورت ہے، آگے آ گئی ہے، مریم نواز شریف کو اس لیے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہو۔ میں اس تمام بحث میں، ایک خاتون کے لباس میں، ان تمام چیزوں میں کم سے کم پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ مجھے تو آپ سے گورننس چاہیے۔ اگر آپ اس عہدے پر بٹھا دی گئی ہیں تو گورننس چاہیے۔ آپ اب تک آپٹکس کریٹ کر رہی ہیں، یعنی میں آپ کے لباس پہ، پولیس کی وردی پہننے پہ، ان چوائسز پہ کم بات کروں گا، میں اس پہ تنقید بھی کروں گا، لیکن اس لیے کہ مجھے اس سے زیادہ پرابلم یہ ہے کہ آپ کی گورننس چاہیے۔ یہ آپ لوگ اشتہارات بنا رہے ہیں، اخبارات میں اشتہارات دے رہے ہیں، 16 روپے کی روٹی وغیرہ، گراؤنڈ پہ جا کے صورتحال تو دیکھیں ہے کیا۔ آپ لوگوں کے 800 روپے والے سوٹ والے مذاق وغیرہ، یہ تمام مذاق یہ نہیں چاہیے لوگوں کو۔ لوگوں کو آپ کی پرفارمنس چاہیے، لوگوں کو ایشوز کا حل چاہیے جس میں آپ ناکام ہیں۔ اب سوشل میڈیا پر آپ کی جماعت مسلسل پہلے سے زیادہ شور مچا رہی ہے، پہلے سے زیادہ ایکٹیو ہونے کی کوشش کر رہی ہے، اور آپ ٹرولز کو باقاعدہ طور پر خود آگے کر رہے ہیں۔ ایک بندہ ہے، ان کا یہ کلیم ہے، اور یہ کبھی کبھار کچھ اپنی سوشل میڈیا پہ شیئر کرتے ہیں کہ انہوں نے کچھ بلاگز وغیرہ بھی لکھے ہیں، سیف اوان نام ہے ان کا، یہ ہمیں عظمہ بخاری صاحبہ وغیرہ کے ساتھ بھی نظر آئے۔ انہوں نے ٹویٹ کیا، آج مریم نواز نے پوری تانگا پارٹی کو تتے توے پر بٹھا دیا ہے، یعنی وردی پہن کر۔ 90% کے نیچے سے تکے بن کباب بن چکے ہیں، 90% کے نیچے سے تکے کباب بن چکے، اور 95% کی دمچیاں جل گئی ہیں۔ اب اگر کوئی، مریم نواز شریف صاحبہ مجھے جواب دیں کہ اگر کوئی تتے توے پر بیٹھتا ہے تو تکے کباب بن چکے ہیں، دمچیاں جل چکی ہیں، اور مریم نواز شریف صاحبہ اس پہ ہنستے ہوئے، باقاعدہ طور پر اس پہ ہنستے ہوئے ایموجیز بنا رہی ہیں، تیری مہربانی والے وہ ایموجیز لگا رہی ہیں، لافٹر دے رہی ہیں اس پہ، یعنی چھچور بن ہو رہا ہے، اور آپ اس کو باقاعدہ طور پر انجوائے کر رہی ہیں۔ اور یہ شخص کون ہے؟ یہ شخص خواتین کے بارے میں، آپ کی اپنی جماعت کے لوگ جو ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف نے سیاست میں عزت کمائی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں کہ آپ وہ شخص جو گندے ترین ٹویٹ خواتین کے بارے میں، انٹرنیشنل آرٹسٹ وغیرہ ان کے بارے میں کر چکا ہے، آپ اس شخص کو، آپ کی اپنی جماعت کے لوگ کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا پر، اس شخص کو جو ہے وہ آپ جواب دے کر، کیونکہ وہ موجود ہے، آپ لوگوں کے ساتھ کام کرتا ہے، ممکنہ طور پر ٹیم کا حصہ ہے، تو آپ جو ہے وہ خوشی کا اظہار کر رہی ہیں بھرپور انداز میں۔ مطلب کمال ہے یہ،
اس چیز سے پرابلم ہے لوگوں کو. اس چیز سے پرابلم نہیں ہے کہ آپ پولیس کی وردی پہن رہی ہیں یا 800 روپے کا سوٹ پہن رہی ہیں. اس چیز سے لوگوں کو پرابلم نہیں ہے. پرابلم اس چیز سے ہے جو آپ کا اوور آل بیہیویئر ہے. اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ایک ملاقات ہوئی ایک شادی کے موقع پر مسٹر تصدق حسین جیلانی صاحب سے, جو 1 مین کمیشن تھا 6 ججز کے خط پر بنایا گیا تھا اور اس کی سربراہی سے معذرت کر گئے تھے. ان سے ملاقات ہوئی. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ناراضی کا اظہار کیا کہ آپ کو وہ سربراہی کرنی چاہیے تھی, وہاں سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے تھا, یہ آپ کو جاری رکھنا چاہیے تھا. تصدق جیلانی صاحب کے جو بیٹے ہیں وہ بھی ایک معروف وکیل ہیں, اور جو خط لکھا گیا تھا وکیلوں کی جانب سے اس خط میں بھی کہا گیا تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. 6 ججز کے خط پر یہ کمیشن جو ہے یہ کام کرے, یہ نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے اپنی گزارشات رکھی تھیں اور اس میں غالباً پہلے 8-10 لوگوں میں تصدق جیلانی صاحب کے جو بیٹے ہیں اچھے بڑے وکیل ہیں ان کا بھی نام موجود تھا, سائن تھے ان کے بھی. وہ بھی اس ملاقات میں آ گئے, قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور تصدق جیلانی صاحب کی ملاقات میں, اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو خط تھا وہ پہلے لکھا گیا تھا. تصدق جیلانی صاحب نے خط کے بعد معذرت نہیں کی. خط منظر عام پر آ گیا تھا لیکن معذرت انہوں نے پہلے کر لی تھی, اور تصدق جیلانی صاحب نے اپنی معذرت میں تمام وجوہات لکھ دی تھی. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو عدالت میں بتایا تھا کہ پریشر پہ ہوا, وہ تصدق جیلانی صاحب کے خط سے ثابت نہیں ہو رہا تھا. یہ ہمارے سامنے ایک حقیقت ہے. تو خبر یہ آ رہی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ تصدق جیلانی صاحب کے بیٹے جو ہیں ان کی دلیلوں سے بھی مطمئن نہیں ہوئے, اور تصدق جیلانی صاحب کی بات سے بھی مطمئن نہیں ہوئے, اور اس بات پر وہ خفا ہی نظر آئے کہ یہ نہیں کیا جانا چاہیے تھا کہ آپ اس کمیشن کی سربراہی سے پیچھے ہٹ جاتے. تو ایک یہ. دوسرا, قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 6 ججز کے خط پر جو کراچی میں بات کی, اور انہوں نے کہا کہ میری موجودگی میں تو مداخلت نہیں ہوئی, میں جب سے بنا ہوں اور میں مداخلت برداشت نہیں کروں گا. تو پھر آپ سے تو لوگ مطالبہ کر رہے ہیں مسلسل کہ آپ یہ جو 46 سال پرانا کیس ہے یا اور پرانے معاملات ہیں ان کو دیکھنے کے بجائے اس وقت جو بنیادی انسانی حقوق کے معاملات ہیں ان کو دیکھ لیجئے. لیکن اس پر عدالت سے سبھی لوگ شکوہ کر رہے ہیں کہ عدالت کچھ کر نہیں رہی ہے, اور یہ 6 ججز آپ سے بندیال صاحب کے دور میں ملاقات کر چکے تھے. تو جب آپ آ گئے تھے تبھی اٹھا لیتے اس معاملے کو, یعنی نواز شریف کا معاملہ بھی اٹھا لیا گیا نا, تب اس معاملے کو اٹھا لیتے. اور اٹھانے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ مجھے بتاؤ کہاں مداخلت ہوئی ہے. تم لوگوں نے اپنے چیف جسٹس کو بھی لکھا تھا, میرے جونیئرز ہو, آؤ میرے جونیئرز میرے پاس آؤ, میرے بچوں, میں بتاتا ہوں, میں مسئلہ حل کر دیتا ہوں, مجھے بتاؤ کیا ہوا, اور میں سوال پوچھتا ہوں, میں روکتا ہوں مداخلت. لیکن آپ نے یہ بھی نہیں کیا تھا. تو انتہائی احترام کے ساتھ جو اب آپ کراچی میں کھڑے ہو کر تقریر میں کہہ رہے ہیں, اس سے جو اب سماعت ہے غالباً 30 اپریل کو, اس سماعت کے حوالے سے آپ کا مائنڈ ڈسکلوز ہو رہا ہے, اور ہمیں کچھ اچھی وائبس, ہو سکتا ہے ہم غلط ہوں, اللہ کرے ہم غلط ثابت ہو جائیں, نہیں آ رہی ہیں. ویسے بھی فل کوڈ بنانے کا اندیا دیا گیا تھا, وہ بھی اب تک نہیں بنا ہے, ممکن ہے آگے جا کر بن جائے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم. میں اس وقت آغا محمد کے ساتھ موجود ہوں سپر ہائی وے کراچی پر. یہ جو آپ عمارتیں دیکھ رہے ہیں یہ عمارتیں ہیں بحریہ ٹاؤن کراچی کی. بحریہ ٹاؤن کراچی اور اس کے بالکل دروازے کے ساتھ یہ دینی درسگاہ, اللہ رب العزت کا کام. یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے جو اللہ کی مدد کرے, اللہ کے لیے انصار کون ہیں, یہ اللہ رب العزت سوال کرتا ہے. یعنی اللہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم اس کے دین کے لیے کچھ کر سکیں. آغا محمد میرے ساتھ موجود ہیں. آغا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ فرمائیے کہ یہ جو ہے مسجد تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت, بہت عالیشان ہے, اور اللہ کا گھر جیسا ہونا چاہیے. بالکل, اس میں اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ویسا کام کر سکیں. اس کے بارے میں بتائیں یہ کیا ہے؟ جی طارق صاحب, یہاں کی سب سے پہلے پس منظر تھوڑا سا میں آپ کو خلاصتاً بتا رہا ہوں. یہاں پر جب ہمارا آنا ہوا 1996 میں, 1996 سے لے کر 2010 تک ہم خیموں میں رہتے تھے. ٹھیک. تو بہت ہی مشکل زندگی بسر کیا. تو حضرت آغا صاحب کے والد صاحب ہمارے دادا آغا صاحب کو بار بار یہ کہتے تھے کہ آپ چند لمحے تک صبر کر لیں, یہ جنگل ہے, یہ منگل ہی بنے ہیں. ٹھیک. تو پہلے تو یہ تھے کہ ہم تھوڑے سے آزاد تھے. آزاد سے مطلب یہ تھے کہ شہر سے دور تھے, اتنے بوجھ اور زیادہ ذمہ داری ہمارے سر پر نہیں تھے. تو ابھی جب شہر ہی آ گیا تو ہماری ایک ارادہ ہے, ایک فکر ہے, ایک سوچ ہے کہ یہاں پر ہم ایک ایسا عظیم دینی درسگاہ بنائے ہیں جس میں دینی تعلیم بھی ہو اور عصری تعلیم بھی ہو,
اور مخلوق کے لیے ایک خدمت ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو مزید پھیلا ہے. تو یہاں اس کے لیے ہم نے ایک تعمیر شروع کیا جو 6 منزلہ پر مشتمل ہے. تو ہم سے جتنے 6 منزلیں ہوں گی، 6 سٹوریز. ٹھیک جی، تو ہم سے جتنا ہو سکتا ہے ہم تو خود لگے ہوئے ہیں. تو مزید بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو خدمت کرنے کی توفیق دے جو خدمت کر رہے ہیں، جن اللہ نے نوازا. جن کو اللہ نے نوازا ہے. ٹھیک. تو میں امید رکھوں گا کہ انشاءاللہ ہر اچھا ایک مجھے اس یہ میں بتائیے کہ یہ جو 6 منزلہ یہ حصہ ہے، جی اس حصے میں اسٹوڈنٹس کی رہائش بھی ہوگی اور ان کی تعلیم کی کلاسز ان کی رہائش بھی ہوگی اور ان کی تعلیم بھی ہوں گی. کم از کم تقریباً ہم 2000 طلباء کو یہاں پر قیام پذیر کر لیں گے. ٹھیک. تو انشاءاللہ بہت ہی فائدہ ہوگا. میں تو ساتھیوں کی کہتا ہوں آ جاؤ مل جل کر کے اس کام کو آگے بڑھائیں. اچھا اس کی جو لاگت شروع سے اب تک مکمل اندازہ لگایا گیا ہے وہ کتنا ہے، کتنا لگ چکا ہے، کتنا باقی ہے؟ تقریباً 25 کروڑ روپے اس کی لاگت ہے. اندازاً ابھی جو لگا ہے 3 کروڑ تک خرچہ ہو چکا ہے. ٹھیک. اور مجھے بتائیے یہ جو یہاں پر 6 منزلہ عمارت ہے یہ کتنے ایریا پر ہے؟ یہ تقریباً 44,000 فٹ پر ہے. 44,000 فٹ پر ہے. ٹھیک. اور یہ جو پورا کمپلیکس ہے سڑک سے یہاں تک، یہاں پر پورا ادارہ تقریباً 9 ایکڑ پر مشتمل ہے. 9 ایکڑ پر. پہلے جو 15 ایکڑ تھے اب 9 ایکڑ پر ہے. ٹھیک. تو یہاں پر ایک دینی ادارہ اور ایک ساتھ اس کے ساتھ ایک اسکول اور ایک مزید ایک کالج کی ارادہ بھی ہمارے ہیں. تو بسا اوقات سب کچھ تو ہم ذمہ داری پہ نہیں لے سکتے ہیں کہ سب کچھ ہم خود ہی کر لیں. بالکل. تو ساتھ چلنے والے ہوں تو پھر انشاءاللہ گاڑی چلے گا انشاءاللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جزائے خیر دے. دعا کریں گے. میں خود یہاں پر آپ نے حکم دیا تو میں حاضر ہوا اور کچھ اور دوستوں کو بھی انشاءاللہ یہاں پر لے کر آئیں گے. اللہ تعالیٰ توفیق دے سب کو کہ وہ اس کام میں حصہ ڈالیں اور کوشش ہم بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. جزاک اللہ خیر. تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے. السلام علیکم.